अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के अपनी इस सेशन में हम अपनी बात जारी रखेंगे ऑन क्वालिटी मैनेजमेंट। देखिए, क्वालिटी मैनेजमेंट का जो इशू है ये हम एड्रेस कर रहे हैं। अपने जो है वो इससे पहले हम बात कर चुके हैं। बिफोर डैट क्वालिटी मैनेजमेंट स्टार्ट कर चुके हैं हम। तो यहाँ पर आज जो हम बात करने वाले हैं ये रिलेटेड है डॉक्टर डेमिंग के साथ। तो डेमिंग्स 14 प्रिंसिपल्स हैं, ये काफ़ी पॉपुलर है क्वालिटी के हवाले से, तो आज हम इसके ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले आपके साथ हम स्लाइड शेयर करते हैं। जी बिलावल, आप क्या कहना चाह रहे हैं? इससे पहले हम बात कर चुके हैं क्वालिटी के इंट्रोडक्शन के ऊपर, डिफरेंट इश्यूज़ के ऊपर, और क्वालिटी मैनेजमेंट के हवाले से डेमिंग प्रिंसिपल्स को हमने फोकस नहीं किया था। आज इसको ज़रा तफसील से फोकस करते हैं। जहाँ तक मुझे याद कर पड़ता है, लास्ट लेक्चर जो था हमारा जो था वो क्वालिटी मैनेजमेंट के जनरल इश्यूज़ के ऊपर था। आज का टॉपिक हम इसके ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ से बात शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि क्वालिटी क्या चीज़ है। ये बात पहले भी हो चुकी है कि क्वालिटी मैनेजमेंट से मुराद ये है कि एक ऐसी प्लानिंग और कंट्रोलिंग एक्टिविटीज़ जो इंश्योर करें कि हम जो प्रोडक्ट या सर्विस डिलीवर करें वो अपने मकसद में, पर्पस में, जो कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस है उस पर पूरा उतरे और वो कस्टमर नीड्स को सेटिस्फाई करे और जिस पर्पस के लिए उसने इसे ख़रीदा है उसको ये फुलफ़िल करे। तो हम इसको कहेंगे ये है हमारा वो प्रोसेस जिसको हम क्वालिटी मैनेजमेंट का नाम दे सकते हैं। क्वालिटी मैनेजमेंट के हवाले से बहुत ही इंपॉर्टेंट अप्रोच जो है वो जापानीज़ प्रोफेसर या कह लीजिए डॉक्टर डेमिंग की है, जो कि बड़ी पॉपुलर है। तो जापान ने इसको फॉलो किया एक लॉन्ग टर्म तक। जहाँ तक इसकी बैकग्राउंड का ताल्लुक है, बेल लैब का नाम आपने सुना होगा। वहाँ पर एक स्टेटिस्टिशियन थे रहे डेमिंग। उन्होंने 14 प्रिंसिपल आइडेंटिफाई किए जिनको आज हम क्वालिटी मैनेजमेंट प्रोसेस का यूँ कह सकते हैं कि एक बेसिक और संग बुनियाद समझते हैं। इसके हवाले से आप ये कह सकते हैं कि सबसे पहली चीज़ तो ये आती है, लेट मी सी, आवाज़ कम आनी नहीं चाहिए क्योंकि मेरा जो माइक है पूरा ग्रीन होता है जब मैं ऊपर तक बोलता हूँ। तो इट्स गोइंग टू फुली ग्रीन अप टू द टॉप लेवल। तो इसका मतलब ये है कि मेरी आवाज़ जो है भरपूर जानी चाहिए मेरे ख्याल में। तो पॉसिबली ये मुमकिन वैसे नज़र नहीं आता। लेट मी कनेक्टेड इन टू अदर पोर्ट में, दूसरी पोर्ट में कनेक्ट करता हूँ इसको। जी, आप देखिए, आई होप सो फार अब बेहतर। मैंने पोर्ट चेंज कर दिया इसका। ठीक है, तो थोड़ा सा आप भी अपनी डिवाइस को चेक कीजिए प्लीज़। अच्छा बच्चों, अब सबसे पहले तो हम ये कहते हैं कि हम किसी भी पर्पस को डिटर्मिन करते हैं या अपने मकसद को डिटर्मिन करते हैं तो उसमें हमें जो है वो कंसिस्टेंसी ऑफ द पर्पस इन टुवर्ड्स प्रोडक्ट एंड सर्विस एक हमें कॉन्टीन्यूस इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। यानी इसमें ये नहीं है कि आप एक वक्त में एक प्रोसेस को जो है वो एक टॉप लेवल तक लेके जाते हैं और फिर उसको किसी लेवल पे आके छोड़ देते हैं। यानी आप ये नहीं कर सकते कि आप अपनी कमिटमेंट को शॉर्ट टर्म रखें। अगर हमें फोकस करना है, किसी प्रोसेस को इम्प्रूव करना है, तो हमें इसके लिए सबसे पहली बात ये है कि एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट करनी होगी और ऐसी कंसिस्टेंट कमिटमेंट करनी होगी जिसके अंदर जो भी हमने फोकस किया है, एम किया है, डिटरमिन किया है, मकसद सेट किया है, उस क्वालिटी को हम लॉन्ग रन में
ریٹین کریں گے، لانگ رن میں ہم اس کو ڈلیور کریں گے. پہلی بات تو یہ شارٹ ٹرم کے لیے نہیں، یہ لانگ ٹرم کے لیے. تو ہماری کمٹمنٹ جو ہے وہ لمبے عرصے کے لیے ہونی چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ دنیا کو آگے کی طرف چلنا ہوتا ہے. We cannot stay towards the past. ہم نے پاسٹ میں نہیں رہنا ہوتا، ہمیں آگے کی طرف. تو اگر دنیا کو آگے کی طرف جانا ہے تو پھر الٹیمیٹلی ہمیں کرنا یہ پڑے گا کہ بجائے اس کے کہ ہم کسی چیز کو ایک جگہ پہ روکیں، ہمیں مسلسل اس کے اندر جو ہے وہ امپرومنٹ لائیں. یعنی اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ ہمیں ایک جو ہے وہ جو پرپس ہے، جو فلسفی ہے، وہ ہمیشہ نئی فلسفی کی طرف جانا چاہیے. دیکھیے دنیا میں جتنے بھی فیلڈس ہیں اس میں نالج اگر کہا جائے تو کسی زمانے میں اگر 50 ایئرس میں چینج ہوتا تھا اس کا ڈائمینشن، پھر 30 ایئرس میں، اب جو ہے وہ آلموسٹ آپ کسی بھی فیلڈ کو دیکھیے وہ 10 سال بعد اس کے حالات ہی بدل جاتے ہیں. لہٰذا ڈاکٹر صاحب یہاں یہ کہتے ہیں ہمیں کہ ہمیں جو بھی ریکوائرڈ ہے سروس ہے یا پروڈکٹ ہے، ہمیں اسے جو ہے بائی انٹو کوالٹی اینڈ رنس رائٹ تھرو دا آرگنائزیشن اور اچیو دس ریکوائرمنٹ مور دین ٹریڈیشنل مینجمنٹ. ہمیں ٹریڈیشنل مینجمنٹ سے آگے بڑھنا ہوگا اور نئی اپروچ کی طرف بڑھنا ہوگا. اور نئی اپروچ کی طرف جب ہم بڑھتے ہیں تو یہ نہیں ہوتا کہ دنیا کہتی ٹھیک ہے جی آپ جا رہے ہیں آپ آگے بڑھ جائیں. اٹس ناٹ سو سمپل، بیکاز آپ جانتے ہیں کہ لوگوں کا ایک ایٹیچیوڈ ٹو چینج کیا ہے. ایٹیچیوڈ ٹو چینج یہ ہے کہ جب بھی ہم کوئی تبدیلی چاہتے ہیں تو لوگ اس معاملے کو ریزسٹ کرتے ہیں. لہٰذا یہاں ایک لیڈرشپ کی ضرورت ہے جو اس کو آگے لے کے بڑھے، جو کہ اسٹاف کو جو ہے وہ انسٹرکشنز ہی نہ دیتے رہے بلکہ انہیں انسپائر کریں، انہیں اپنے علم سے، اپنی عقل سے، اپنی دانائی سے نئی جدت کی طرف لے کے جائیں. تو پھر یہ معاملہ ممکن ہے. تو اب دو باتیں ہوگی. پہلی بات یہ ہوگی کہ ایک تو ہمیں لانگ ٹرم کمٹمنٹ رکھنی ہے، شارٹ ٹرم کمٹمنٹ نہیں رکھنی. دوسرا ہمیں جو ہے وہ نیو ٹیکنالوجی یا نیو فلسفی کو اڈاپٹ کرنے میں وقت نہیں لگانا چاہیے، بلکہ دنیا آگے بڑھ رہی ہے تو ہمیں بھی آگے بڑھ جانا چاہیے. دوسری چیز جو آ جاتی ہے وہ آتی ہے بلڈ کوالٹی ان یو کین ناٹ انسپیکٹ اٹ ان. سوال یہ ہے کہ اگر ہم آفٹر دا فیکٹ کوالٹی کنٹرول کرنا چاہتے ہیں تو ڈاکٹر ڈیمنگ اس سے امپریسڈ نہیں ہیں کہ ہم اپنی غلطیاں پکڑتے ہیں. ان کا خیال یہ ہے کہ اپنی غلطیاں پکڑنے سے بہت اچھا یہ ہے کہ ہم غلطیاں کریں ہی نہیں. یعنی ان کے نزدیک بجائے اس کے کہ وہ شوڈ ڈو سم مسٹیکس اور مسٹیک جو ہے وہ ٹیک اوور کریں، بلکہ ان کا خیال یہ ہے کہ اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم عمل کو یا پروسیس کو اس طرح مینیج کریں، اپنے پروسیس کو اس طرح مینیج کریں کہ کوالٹی کی انسپیکشن کم سے کم کرنی پڑے، بلکہ ہم کوالٹی ہی اتنی اچھی پروڈیوس کریں کہ وہ ڈیفیکٹ لیس ہو، اور جو کاسٹ بعد میں آنی ہے یعنی پور کوالٹی دینے کے بعد پھر اس کے اندر جو کمپوننٹ ڈیمیج ہوں گے، پھر ان کی ریکنسٹرکشن یا ری مینوفیکچرنگ ہوئے گی اس کی، پھر وہ دوبارہ ری اسمبل ہوں گے، پھر وہ دوبارہ جا کے چیزوں میں لگیں گے. اس طرح تو ہم پھر اسی کام پہ لگے رہیں گے. لہٰذا اس میں یہ ہے کہ ہم اپنے پروسیس کو اس طرح لے کے چلیں گے کہ اس کے اندر ڈیفیکٹ کم سے کم ہو بلکہ نہ ہو. تو نتیجہ یہ کہ انسپیکشن کاسٹ بھی کم ہو جائے گی، اور پھر اس کی جو بعد میں اس کی جو ڈبل کاسٹ بیئر کرنی ہے ہمیں، اس کی بھی ہمیں ضرورت نہیں پڑے گی. تو ہی بلیو ان بلٹ ان کوالٹی رادر انسپیکشن کے کاسٹ بیئر کرتے رہیں اور پھر رد و بدل کرتے رہیں. اس لحاظ سے تین باتیں بڑی اہم ہیں. ایک بات یہ ہے کہ ہمیں لانگ ٹرم کمٹمنٹ رکھنی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں نئی فلسفی کی طرف جلدی سے بڑھنا چاہیے. اور تیسری بات یہ ہے کہ ہمیں بلڈ کوالٹی کی طرف جانا چاہیے، نہ کہ
چیز کو بنانے کے بعد ریکٹیفائی کرتے ہیں. چوتھی چیز جو اس کے اندر آتی ہے وہ یوز سنگل سپلائر فار اینی آئٹم. کسی بھی آئٹم کی سپلائی کے لیے بجائے اس کے کہ ہم نمبر آف چیپ پروڈیوسرس لے کر آئیں اور پھر کوالٹی کا سارا معاملہ ان سپلائر پر ڈالیں، بیٹر یہ ہے کہ ہم ایک اچھا سپلائر لائیں جو ہمیں بیسٹ کوالٹی را مٹیریل دے، بیسٹ کوالٹی کمپوننٹ پرووائڈ کرے، تو نتیجے کے طور پہ ہم الٹیمیٹلی جو ہے ایک اچھا پروڈکٹ ڈیلیور کر سکیں گے. پانچویں بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے پروسیس کو کانسٹنٹلی امپروو کرتے جانا ہے. امپروو پروسیس کانسٹنٹلی، امپروو دیم فار ایور. یعنی اگر کوئی بھی شخص یہ سوچے کہ ہم میکسیمائز کر چکے ہیں، کوالٹی کو میکسیمم امپروو کر چکے ہیں، تو پھر تو مسئلہ ہی ختم ہو گیا. یعنی ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ دیر از آلویز اے روم فار امپرومنٹ، کہ ہمیشہ امپرومنٹ کے لیے کچھ نہ کچھ روم موجود ہوتا ہے. تو پھر ہم جو ہے وہ کانسٹنٹلی چیزوں کو اپ گریڈ کرتے جائیں گے اور ہمارا یہ عمل کسی بھی سطح پہ جا کے رکے گا نہیں، اور ہم ٹریننگ کرتے رہیں گے، پروسیس کو امپروو کرتے رہیں گے اور لوگ بہتر کرتے رہیں گے. تو ایک بات یہ. سکس یہ ہے کہ ہمیں تھریٹیکل ٹریننگز کی طرف نہیں جانا چاہیے، بلکہ ہمیں آن دی جاب ٹریننگ دینی چاہیے لوگوں کو. اس سے لوگ ہینڈ آن پریکٹس سیکھتے ہیں، پریکٹیکل چیزیں سیکھتے ہیں، ان کی لرننگ بڑھتی ہے اور وہ زیادہ بہتر ہو جاتے ہیں. اور سیونتھ پرنسپل یہ ہے کہ یوز لیڈرشپ اسکلس. دیکھیں یہاں ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ ایک ایسی لیڈرشپ ہو جو کہ ہمیں جی ویسے میں آپس کی بات ہے حافظ صاحب، یہ بات ہم پہلے ساری ڈسکس کر چکے ہیں، ہم تو اس کو ریویو کر رہے ہیں، اور پھر آپ ریویوڈ پوائنٹ میں سے بھی دوبارہ پوائنٹ پوچھتے ہیں. اس کا مطلب آپ پڑھتے بالکل نہیں ہو، صرف لیکچر بھی چھوڑا ہوا سارا کچھ ہے. خود بھی پڑھا کرو نا، تو لکھ لیا کرو جب میں بتاؤں، تاکہ جب دوبارہ میں ریوائز کراؤں تو ریوائزنگ پوائنٹ میں سے پوائنٹ دوبارہ پوچھو گے، تو اس سے میں یہی نتیجہ نکالوں گا کہ آپ گھر میں پڑھتے بالکل نہیں ہو. بھائی تو یا تو نا نئی بات سکھا رہا ہوں پھر آپ کا سوال ہے تو ذرا تھوڑا سا مزہ آتا ہے. کیا خیال ہے؟ تو کنٹینیوس امپرومنٹ کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی ہم کسی چیز کو امپروو کریں، کبھی یہ نہ سمجھیں کہ پرفیکٹ ہو گئی ہے. ہمیشہ یہ سوچیں کہ اس کے اندر مزید امپرومنٹ کی گنجائش ہے، ہم پروسیس کو مزید بہتر کر سکتے ہیں، تو پھر ہم بہتری لائیں گے. اگر ہم یہ کہیں گے یہ تو پہلے پیک پہ پہنچ چکا ہے، بس اب اس کو مزید امپرومنٹ کی ضرورت نہیں ہے، تو پھر ہم کبھی بھی اس کو امپروو نہیں کر سکیں گے. اچھا بچوں، یہاں لیڈرشپ اسکل کی ضرورت ہے، کیونکہ آپ چاہتے ہیں کہ لوگوں کو کام پہ فوکس کرایا جائے اور ٹریڈیشنل سٹائل آف مینجمنٹ سے ہٹ کر جو ہے لوگوں کو انسپائر کیا جائے اور ان کی ایفرٹ کو کلیبوریٹ کیا جائے، کوچنگ اپروچ اپلائی کی جائے، تاکہ سپروائزر جو ہے وہ پارٹ آف ورک بھی ہو اور پارٹ آف رول بھی ہو جو کہ ورکر پرفارم کر رہا ہے، اور ان میں ایک اوپننیس ہو، تاکہ جو لیڈرشپ ہے وہ گائیڈ کر سکے اور انسپائر کر سکے. کیونکہ انسپائرنگلی کام جب لوگ کرتے ہیں تو وہ غلطیاں بہت کم کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ کام کو عبادت سمجھ کے کرتے ہیں. اس میں سے فیئر کا عمل ختم کریں، یعنی دیر شوڈ ناٹ بی ڈرائیو آؤٹ دا فیئر. چونکہ انسان جب غلطی کرتا ہے اور پھر سمجھتا ہے کہ جب میں اس غلطی کو کسی کو بتاؤں گا مجھے ڈانٹ پڑے گی، وہ اپنی غلطی کو چھپانا شروع کر دیتا ہے. اور جب وہ غلطی کو چھپاتا ہے تو ایک تو وہ غلطی ریموو نہیں ہوتی اور پھر مسٹیکس زیادہ ہو جاتی ہیں. لہٰذا خوف کے عمل میں مسٹیک انسان زیادہ کرتا ہے. بہتر یہ ہے کہ ہم لوگوں کا ڈر ختم کر دیں کہ اگر غلطی ہو گئی تو اس کو ایڈمٹ کر لیں، بجائے اس کو کہ اس کو پارٹ آف کریکٹر بنا دیں، پارٹ آف پروسیس بنا دیں. تو پھر ایک وقت آئے گا کہ ورکر بجائے اس کے کہ امپروو کرے، وہ اپنا ڈیفنس شروع کر دے گا کہ ایسے ہی ہوتا ہے، اسی طرح سے ہوتا ہے. بہتر یہ ہے کہ ہم اس کا ڈر ختم کریں، تاکہ وہ ایک غلطی جو پہلی ہے اسی پر ہی بتا دیں، اسی پر اسے ریکٹیفائی کر دیا جائے اور وہ مزید غلطیاں نہ کریں. پھر آ جاتا ہے بریک ڈاؤن دا بیریئرز بٹوین ڈپارٹمنٹس. ڈپارٹمنٹس کے اندر جو بیریئرز ہیں وہ ختم کریں، تاکہ ڈپارٹمنٹس میں
بہترین کوآرڈینیشن ہو سکے، بہترین انفارمیشن شیئرنگ ہو سکے، اس طرح ان کی جو ایفرٹ ہے وہ ایک کنسالیڈیٹڈ ایفرٹ کی شکل میں سامنے آئے گی. ڈپارٹمنٹ کی باؤنڈریز ختم ہوں گی تو انفارمیشن کا ایکسچینج اوپن ہوگا. اور آپ یہ جانتے ہیں کہ کریٹیوٹی اور کوالٹی کے لیے یہ بہت ضروری ہے، تعاون بہت ضروری ہے. کچھ ویلیوز انٹروڈیوس کرائی جائیں جو کہ سلوگنس کی شکل میں ہوں، جس کے اندر ہم کہیں کہ کسٹمر سیٹسفیکشن فرسٹ، کسٹمر پٹ فرسٹ، تاکہ کسٹمر کو میکسیمم رسپانس مل سکے، اسے اس کے لیے میکسیمم ایفرٹ کی جا سکے. تو یہ بڑا ورکیبل ہے، یہ بڑا کام کا ہے. ایکسکیوز می، بس ایک منٹ میں رکوں. جی بچوں، تو ہم یہ کہہ رہے تھے کہ سلوگنس دینے پڑیں گے تاکہ ویلیوز پروموٹ کی جائیں. کسٹمر سیٹسفیکشن فرسٹ، کسٹمر از اے کنگ، کسٹمر از آلویز رائٹ، سو دیٹ ہم کسٹمر کو کیئر کر سکیں. ایک چیز اور ہے جس کو کنڈیم کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کوٹاز آر انکمپیٹیبل ود کوالٹی ان پروڈکشن. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کوٹاس میں جب ہم کام کرتے ہیں تو اس کے اندر ایک اسپیسیفک ہر کوٹا ایک دوسرے سے ڈفرینٹ ہوتا چلا جاتا ہے. یہاں پہ یہ ہے کہ ٹو دیٹ وی نیڈ ٹو ہیو سم نومیریکل ٹارگیٹ، بٹ فار ٹو مینی کمپنیز سیٹنگ کوٹاز بیکمس ریپلیسمنٹ آف گڈ لیڈرشپ. ان ڈیمنگ اوپینین ہائی پروڈکشن ٹارگیٹ میں کوالٹی سفر. جب ہم بہت زیادہ ہائی کو جو ہے ٹارگیٹس دیتے ہیں کہ زیادہ یونٹس پروڈیوس کرو، تو جب آپ یونٹس زیادہ پروڈیوس کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی آپ ورکنگ زیادہ کرنے کی کوشش کریں گے تو کوالٹی سفر کرے گی. لہٰذا یہ ایک مسئلہ ہے کہ if you wants to produce more تو پھر آپ جو کمپرومائز کریں گے وہ کوالٹی پہ کریں گے، جو کہ ہم نہیں چاہیں گے. اب آگے آ جاتے ہیں تو آ جاتا ہے ریموو بیریئرس دیٹ پریونٹ دا ٹیمز فرام فیلنگ پراؤڈ آف دیئر ورک. مسئلہ یہ ہے کہ وہ بیریئرس ہٹا دینے چاہیے جس کی وجہ سے کام صرف کام رہ گیا ہے، بلکہ جو ورکر ہے اس کے اندر ایک وننگ اسپرٹ ہونی چاہیے. وہ تمام بیریئر روک دینے چاہیے، وہ تمام ہرڈلز روکنے چاہیے جس کی وجہ سے ورکر کوالٹی تو دے رہا ہے لیکن اس امپروو کوالٹی کے نتیجے میں وہ سیٹسفائیڈ بھی نہیں ہے، یا سیٹسفائیڈ ہے تو اس کو سیلیبریٹ نہیں کر رہا. ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو اپنے کام پہ پراؤڈ ہو، اپنے کام کے ڈرا بیکس کو نہ دیکھے بلکہ وہ دیکھے کہ اس کا کام جو ہے وہ اس کے لیے ایک نوبل پروفیشن ہو، تو پھر وہ اپنے کام میں زیادہ ان پٹ دے گا. لیکن ایک ورکنگ کرتے ہوئے اگر آپ یہ کہیں کہ ہر انسان یہ کہے کہ میرے کام میں یہ بھی ڈرا بیک ہے، یہ بھی ڈرا بیک ہے، یا اس کے کام کی ریکگنیشن نہ ہو، تو انسان جو ہے وہ کام اچھی طرح نہیں کرے گا. اچھا کام لینا ہے تو ہمیں اس طرح کرنا ہوگا کہ ہر انسان اپنے کام پہ فخر کرے، پراؤڈ فیل کرے کہ وہ ایک اچھا کام کر رہا ہے. انکریج ایجوکیشن اینڈ سیلف امپرومنٹ. ہمیں ہمیشہ اپنی ہیومن ریسورس میں ایک گروتھ کا جذبہ رکھنا چاہیے تاکہ وہ کنٹینیوڈ ایجوکیشن حاصل کریں، وہ اپنے آپ کو مستقل بنیادوں پہ امپروو کریں. چونکہ جو چیز ڈفرینس ڈالتی ہے آرگنائزیشن میں وہ ہے انٹلیکچوئل کیپٹل، کہ آپ کے پاس برین کیسا ہے. آپ دیکھیے بڑی بڑی قومیں جب جنگیں لڑتی ہیں تو وہ اپنی ٹیکنالوجی پہ فخر نہیں کرتی،
وہ ہمیشہ اپنے برین کی بات کرتی ہے. یعنی اگر آپ دیکھیں ہٹلر کو، تو ہٹلر کا کہنا یہ تھا کہ بیکاز وی ہیو دا بگر برین دین دا آل ادر جنریشن سو وی ہیو رائٹ ٹو رول دا ورلڈ. تو ہمیں دنیا کو رول کرنے کی اجازت ہے چونکہ ہمارا برین سب سے بڑا ہے اور بہتر ہے. گلف وار 1991 میں ہوئی تو امریکن پریزیڈنٹ نے کہا کہ وہ ون دا وار بیکاز وی ہیو بیٹر برین. لیکن کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہم جنگ اس لیے جیتیں گے کہ ہمارے پاس میزائل اچھے ہیں، ہمارے پاس جہاز اچھے ہیں، یا ہمارے پاس سب میرین اچھی ہیں. ایسا کوئی نہیں کہتا. اس لیے کہ جو مین ڈفرنس ہے کسی بھی کمپٹیشن میں، وہ جنگ ہے، وہ بزنس ہے، وہ کوئی بھی چیز ہے، اس میں جو مین ڈفرنس ڈالتا ہے وہ ہے ہیومن ریسورسز، دا برین. سو دیٹ از وائی کہ ہمارے نزدیک یہ ہے کہ ڈیمنگ کا یہ خیال بالکل ٹھیک ہے کہ لوگوں کو انکریج کرنا چاہیے کہ وہ کنٹینیوس بھی ہے بنیادوں پہ اپنی ایجوکیشن کو انہانس کریں، سیلف امپرومنٹ کریں. اس سے بہت زیادہ فرق پڑتا ہے. پھر آگے بڑھتے ہیں تو بات ہو جاتی ہے میک ٹرانسفارمیشن ایوری باڈی جاب. دیکھیے بات یہ ہے کہ ڈیمنگ نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ اگر ہم کوالٹی امپروو کرنا چاہتے ہیں، پروڈکٹیوٹی بڑھانا چاہتے ہیں، اگر ہم سیریس ہیں کہ کوالٹی بھی بیٹر ہو، پروڈکٹیوٹی بھی بڑھے، تو ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سسٹم کو ڈیولپ کریں. ٹھیک ہے جی. تو یو کین سے لک ان ٹو یور سسٹم رادر دین یور پیپل. یعنی جب سسٹم کی باری آئے تو ہمیشہ سسٹم کو پریفر کریں، لیکن سسٹم کے بنانے میں کبھی آپ جلد بازی سے کام نہ لیں. سسٹم کے بنانے میں ہمیشہ ان پٹ لیں لوگوں سے. یعنی سسٹم جو بنے، پروسیس جو ڈیزائن ہو، وہ لوگوں کے مشورے سے ہو. یعنی اس کے اندر پیپل اوپینین جاری شامل کیے گئے. کام جو اس میں لوگوں کی اوپینین جو ہے وہ جاری رہنی چاہیے. تو جو بھی آپ کام کریں اس کے اندر لوگوں کی اوپینین لازماً شامل کی جائے. اور جب وہ اوپینین شامل ہو جائے اور کام جو ہے وہ کنٹینیو ہو جائے. جسٹ اے منٹ. جی بچوں، تو ہم بات یہ کر رہے تھے کہ میک ٹرانسفارمیشن ایوری باڈیز جاب. کے مسئلہ یہ کہ جب ایک دفعہ سسٹم بن گیا تو پھر انڈیویجول امپورٹنٹ نہیں ہے، پھر سسٹم امپورٹنٹ ہے. چونکہ آپ نے سسٹم بنانے میں انڈیویجول سے رائے لی ہے، اور رائے لینے کے بعد سسٹم بنا ہے. اب اس سسٹم کو فالو کرنا سب کے لیے ضروری ہونا چاہیے. تو یہ وہ 14 پرنسپل تھے ڈیمنگ کے، جن کو ہم نے ریویو بھی کیا، اور اس سے پہلے ہم نے ایک دفعہ پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں. تو ہوپ آپ کو یہاں تک سمجھ آئی ہوگی. سب سے پہلے تو آپ مجھے یہ بتا دیجئے کہ آپ کو اس کی کتنی سمجھ آئی ہے تاکہ ہم آگے بڑھ سکیں. جی شاباش. جی ٹھیک ہو گیا بچوں. تو اس کو میں آپ کے سامنے سے ہٹا رہا ہوں. پھر اس کو میں آپ کے سامنے سے ہٹا دیتا ہوں. اور اب ہم چلتے ہیں نئے ٹاپک کی طرف. جو آج کا ٹاپک ہے، آپ لوگوں کو میں بتاتا چلوں کہ کل میں کلاس نہیں لے سکا تھا. اس ویک آپ کی ایک کلاس مس ہو گئی میری.
اس کی وجہ یہ تھی کہ کل میں آ رہا تھا یہاں ICMA آفس ہی لیکچر دینے کے لیے، بٹ ہوا یہ کہ لاہور میں ایک پلازا تھا لوکل، اس کو آگ لگ گئی تھی، تو غلطی سے میں نے ٹریک غلط چوز کر لیا اور وہاں میں ٹریفک میں اسٹک ہو گیا، جس کی وجہ سے میں نہیں پہنچ سکا۔ تو معذرت بہرحال جی، مجبوری تھی، ورنہ میری اپنی طرف سے تو میں مکمل طور پہ تیار تھا کہ ہمیں آپ کے ساتھ جو ہے وہ لیکچر کرنا ہے۔ بٹ اینی وے، ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں، چھوٹے موٹے معاملات چلتے رہتے ہیں، کچھ نہ کچھ چیزیں اور ایکسپیکٹیشن سے ہٹ کے ہو جاتی ہیں۔ ایک بڑا اچھا پلازا تھا، دیٹ واز پاپولر پلازا ان دا لاہور، شاید آپ بچے جانتے ہو، فیس سینٹر اس کا نام ہے۔ تو اس کو آگ لگی تھی غالباً کوئی پرسوں، لیکن وہ یہ ہوا کہ ڈیو ٹو سم انوائڈیبل ریزن، میرا خیال ہے کچھ معاملات ابھی ٹیکل نہیں ہوئے تھے، تو بہرحال وہ میں اس طرف نکل گیا۔ اینی، تو میں جاری رکھتا ہوں اپنے کام کو۔ کوالٹی مینجمنٹ پہ اس وقت ہم بات کر چکے ہیں۔ یہاں پر ہم اس وقت جو ہے جو ضروری چیز ڈسکس کرنے جا رہا ہوں میں، ایک منٹ میں تو پہلے سلائیڈ شو شیئر کر دوں آپ کے ساتھ۔ تو یہ سلائیڈ شیئر ہو گئی آپ کے ساتھ جی۔ تو کوالٹی مینجمنٹ کے حوالے سے یہ بات تو پہلے ہم ہو چکی ہے آپ کے ساتھ۔ اس وقت جو میں چیز زیر بحث لانا چاہتا ہوں آپ کے ساتھ، وہ ہیں ہمارے بیسک ایشوز، جس کو ہم کہتے ہیں کوالٹی ٹیکم ٹولس، ٹوٹل کوالٹی مینجمنٹ ٹولس، ان کے اوپر ہم بات کرنے والے ہیں۔ البتہ جو آپ کا آپ نے دیکھا ہوگا، جو آپ کا گوگل کلاس روم ہے، اس کو میں نے کافی امپروو کیا ہے اس ویکینڈ۔ میں نے اس کے اندر تمام جو آپ کا چیپٹر 1 ہے، ایون اس چیپٹر کے بھی 2 لیکچر ابو جا کے اپلوڈ کر دیے تھے، اور پچھلے چیپٹر کی میں نے ایک سمرائز نوٹس بھی ساتھ دیے ہیں آپ کو کوئک ریویژن کے لیے۔ اگر آپ اسے بھی فالو کریں گے تو اس کو آپ کو کافی فائدہ ہوگا انشاءاللہ، تو بھی میں نے پرووائڈ کیے۔ تو سب سے پہلے تو ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں اپنے کام کو۔ ٹوٹل کوالٹی مینجمنٹ ٹولز میں جانے سے پہلے سب سے پہلے تو ہم یہاں سے بات شروع کرتے ہیں، یہی اپروچ کو ایکسٹینڈ کرتے ہیں، پریونشن آف ایرر بیفور دے اکر۔ ایرر کو اکر کرنے سے پہلے ہی پریونشن کر لی جائے، یعنی وہ کہتے ہیں نا کہ پریونشن از بیٹر دین کیور، یعنی بجائے اس کے کہ ہم ایک غلطی کر لیں اور پھر اس کو ریکٹیفائی کریں، بہتر یہ کہ وہ غلطی ہونے ہی نہ دیں۔ دی ایم آف ٹوٹل کوالٹی مینجمنٹ از ٹو گیٹ دا تھنگس رائٹ فرسٹ۔ جو ٹوٹل کوالٹی مینجمنٹ کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ مینجمنٹ کو اس طریقے سے چلاؤ کہ چیزیں پہلے سے ہی ٹھیک ہو جائیں، یعنی خراب کر کے ٹھیک کریں گے، پہلے ہی ٹھیک ہو جائیں۔ دس کانسٹنٹ دس contrast with the traditional approach that less than 100% quality is acceptable. TQM will result in an increase in the prevention of cost, quality design of system and products, but internal and external failure cost will fall. کہ جو کوالٹی مینجمنٹ کی اپروچ ہے وہ یہ ہے کہ کوالٹی کو بیٹر کیا جائے اور اس کو امپروو کیا جائے، اور اس کو امپروو کیا جائے اور اس کو بہتر شکل میں لایا جائے۔ میں نعمان آپ کے سوال کا جواب یوں دے سکتا ہوں کہ میرا یہ نمبر ہے 0333، لیٹ می رائٹ اوور ہیئر 0333 427317۔ آپ پرسنلی میرے سے فون کر کے پرابلم شیئر کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور یو کین آلسو پٹ سم کویشچن آن واٹس ایپ پہ بھی کویشچن پٹ اپ کر سکتے ہیں اسی نمبر پہ، تو ہم اس کے اوپر بات کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اینڈ اٹ از ناٹ بگ ڈیل، میں ابھی آپ کو تھوڑا سا بتا بھی دیتا ہوں، یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ اچھا بچوں، تو بات ہم کر رہے تھے، میں ابھی آپ کا مسئلہ نوٹ ڈاؤن بھی کر لیا، میں اس کو جاتے جاتے کوشش کروں گا ایڈریس کرنے۔ اچھا، اب جہاں تک سوال ہے، ہم نے کہا کہ جی
بجائے اس کے کہ ہم کوالٹی پہ کمپرومائز کیا ہوتا، پروسیس میں کچھ مسئلے گڑبڑ کیے ہوتے اور پھر ٹھیک کر رہے ہوتے، تو اس سے چاہیے کہ کاسٹ منیمائز کرنی، کاسٹ کو کنٹرول کرنا ہے، تو بہتر یہ ہے کہ ہم پروسیس کو اتنا اچھا کنٹرول کریں کہ ہمارا یہ پرابلم ہو ہی نہ۔ اس مسئلے کے لیے سب سے ضروری یہ ہے کہ ہماری جو امپرومنٹ کا عمل ہے وہ جاری رہے۔ ہم کسی بھی موقع پہ یہ نہ سمجھیں کہ امپروو کر چکے ہیں بس کافی ہو گیا، ہم کنٹینیوس ایگزامینیشن کرتے رہیں، دیکھتے رہیں کہ ہمارا جو پروسیس ہے وہ کتنا امپروو اور ہو سکتا ہے، اس سے مزید روم کتنا امپروومنٹ کا، جہاں کہیں بھی ہمیں روم نظر آئے ہم اس کو امپروو کریں۔ ٹھیک ہے جی، اب یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھیے اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس طرح ہو سکتا ہے کہ ریئل پارٹیسپیشن بائی آل۔ کسی بھی پروسیس کو بہتر طریقے سے بنانے کے لیے ضروری یہ ہے کہ ایوری ون شوڈ پٹ ان دا ویلیو، اس میں ہر شخص جو ہے اپنا حصہ ڈالے تو ویلیو جو ہے وہ ایڈیشن ہوگا۔ تو ہر شخص کی رائے لی جائے، ہر شخص کو انوالو کیا جائے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کوالٹی جب امپروو ہوتی ہے، برانڈ بنتا ہے، تو کوئی ایک بندہ نہیں بنا دیتا۔ برانڈ کوالٹی آف برانڈ پاپولر ہوتی ہے تو وہ کسی ایک بندے کا کمال نہیں مانا جاتا، وہ پوری کی پوری ٹیم کا، پورے کے پورے سٹاف کا کمال مانا جاتا ہے۔ لہٰذا اس کے اندر سب سے پہلی بات یہ ہے کہ امپلائیز they are expected to seek out, identify correct quality problem and team work will be vital۔ کہ ایک پورا ٹیم ورک ہے، مل جل کے کام کیا جائے، دیکھا جائے کہ کہاں پہ فالٹ ہے، کیسے ریموو ہو سکتے ہیں اور اچھی کوالٹی کیسے کریٹ ہو سکتی ہے۔ دوسری بات، سپلائر کا رول اس سینس میں اہم ہے کہ بہت ساری ایسی چیزیں جس کے اندر بہت سارے اکوپمنٹ ایز اٹ از ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں، ایز اٹ از ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ گاڑی کے اندر بیٹری، ایک سپیس پڑی ہوتی ہے، صرف آپ کی بیٹری ہم وہاں رکھتے ہیں اور کنیکٹر لگا دیتے ہیں، لیکن اگر آپ کی بیٹری کی کوالٹی اچھی نہیں تو گاڑی کی سٹارٹنگ اچھی نہیں ہوگی۔ آپ کی بیٹری اگر سپلائی کنسسٹنٹ نہیں دے گی تو بریک بھی کام نہیں کرے گی، اور باقی چیزیں بھی آج کل الیکٹرانکس ہیں وہ بھی کام نہیں کریں گی۔ لہٰذا یہ وائٹل ہے کہ سپلائر جو ہے وہ کریکٹ چیز پرووائڈ کرے۔ اچھا، اب یہاں پہ دو ورڈ لکھے ہوئے، ٹی کیو ایم تو آپ جانتے ہیں ٹوٹل کوالٹی مینجمنٹ کہتے ہیں، جی آئی ٹی کیا چیز ہے؟ کوئی بچہ بتا سکتا ہے آپ میں سے؟ جی بچے، واٹ از مینڈ بائی جی آئی ٹی؟ somebody can tell me؟ شاباش، جسٹ ان ٹائم ڈیلیوری، شاباش، سعدیہ کا جواب ہے جسٹ ان ٹائم، اور حافظ شہاب کا جواب ہے جسٹ ان ٹائم۔ اچھا، حافظ شہاب جو اکثر سوال کرتے رہتے، میں سمجھتا صرف سوال ہی کرتے ہیں، لیکن میں نے دیکھا جواب بھی بہت جلدی دیتے ہیں، ایم سی کیوز ہو، کوئی بھی چیز ہو، کلاس میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، اور مجھے احساس دلاتے ہیں کہ جیسے میں مائک کے سامنے نہیں بیٹھا ہوا، مجھے سم ٹائم یہ لگتا ہے کہ آپ سب لوگ میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آلدو میں آپ کی پکچرز تو نہیں دیکھ سکتا، لیکن ایک امیجنری پکچرز میرے سامنے آتی رہتی ہیں کہ میرے دائیں طرف جو ہے وہ سعدیہ بیٹھی ہوئی ہیں، بائیں طرف شہاب بیٹھے ہوئے ہیں، اور اسی طرح سے جو ہے آپ کہہ لیجئے کہ مجھے تمام بچے جو ہیں ایسے نظر آ رہے ہوتے تھے۔ وہ کہہ سکتے ہیں نا، ایک ورچوئل سی پکچر بن جاتی ہے کہ حافظ شہاب ہیں، حمزہ اقبال ہیں، ٹھیک ہے جی، اور جناب میرے سامنے جو ہیں وہ باقی بچے بیٹھے ہوئے ہیں، اور جناب جو ہے سعدیہ بیٹھی ہوئی ہیں، رتبہ، سید اسماعیل، وجاہت، تو یہ تمام بچے ایسے لگتا ہے جیسے کہ بالکل نعمان سلیم ہے میرے سامنے۔ تو ایسا کچھ لگتا ہے جیسے آج لگ رہا ہے کہ نعمان سلیم نیا نیا کلاس میں آیا، آج شاید پہلا دن ہے تو کلاس میں ہے، تو ہم پوچھتے ہیں لیٹ کیوں آئے ہو، پہلے کیوں نہیں جائیں گے ہیں؟ تو یہ ایسے ہی میں ایسے فیل کرتا ہوں۔ تو یہ سب آپ لوگوں کی پارٹیسپیشن کی وجہ سے، آپ لوگوں کی جو ہے وہ فیڈ بیک اور یہ ساری چیزیں مجھے جو ہے موٹیویٹ بھی کرتی ہیں اور ایک ماحول بھی دیتی ہیں۔ ورنہ یقین کیجیے کہ بعض اوقات بڑا عجیب سا لگتا ہے، سامنے ایک مائک ہے، ایک کمپیوٹر ہے، ایک سپورٹنگ ڈیوائس ہے جو بتا رہی ہوتی کہ میری آواز آپ کو کیسی جا رہی ہے۔ ایک آدھا ہیڈ فون بھی میں نے کان کے ساتھ لگا لیتا ہوں تاکہ چیک کرتا رہوں کہ واقعی میری آواز نہیں جا رہی ہے، ابھی آپ مجھے تنگ کر رہے ہیں۔ تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک اس طرح کا انوائرمنٹ ہوتا ہے، تو بہرحال اس کے اندر مجھے آپ کو موٹیویٹ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے اور آپ کو مجھے، تاکہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ کو سپورٹ کرتے رہیں۔
anyway, تو بہرحال اس طرح کی سچویشن ہے. سم ٹائم لک لائک کہ مجھے ایسے لگتا ہے میں ٹیچر نہیں، میں کسی ریڈیو اسٹیشن پہ کام کرتا ہوں. تو اس طرح کی سچویشن ہوتی ہے. بہرحال اینی وے اب تو کافی حد تک کووڈ کے بعد عادت بھی ہو گئی ہے اور ضرورت بھی ہے ابھی. تو اب تو ہر فیوچر میں یہ چیزیں چلتی رہیں گی. لیکن کووڈ وہ کہتے ہیں نا بلیسنگ ان ڈسگائز، یہ ہمیں کافی کچھ سکھا بھی ہے اس سینس میں. بہرحال واپس آتے ہیں اپنے ٹاپک پہ. ہمارا ٹاپک تھا کنٹینیوول امپروومنٹ، جس کے اندر ہم نے یہ کہا کہ ہر ایک کا پارٹیسپیشن ضروری ہے، ہر شخص امپورٹنٹ ہے اور کوئی کام چھوٹا نہیں ہوتا، کوئی کام چھوٹا نہیں ہوتا، ہر کام اہم ہوتا ہے اور ہر شخص کا انوالومنٹ ضروری ہے. لیکن ہم نے دوسری بات یہ کہی کہ کوالٹی جو ہے اس کے اندر ٹیم ورک اور امپلائیز کا انوالو ہونا بہت ضروری ہے. سپوز کیجئے ٹویوٹا کی کار فیکٹری کو ذرا غور کیجئے. ایک شخص بھی جو اسکریو ٹائٹ کر رہا ہے، ایک شخص بھی جو چیزیں اسمبل کر رہا ہے، جو گاڑی کی سیٹیں اس کے اندر پٹ ان کر رہا ہے، وہ ہر شخص یہ جانتا ہے کہ اگر میں نے یہ اسکریو صحیح نہ کسے یا میں نے اس میں کوئی بھی ابہام چھوڑ دیا تو اس سے کتنا حرج ہوگا. اس لیے ہر شخص اپنے کام کو پوری دیانتداری سے اور اپنے بیسٹ آف نالج کے تحت کرتا ہے. یہی وجہ ہے کہ دے ہیو پروڈیوس اے گڈ کار. تو یہاں پہ ایک بات تو یہ ہم نے کر لی. پھر میں نے کہا کہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو سپلائر جو ہے ہمیں پرووائڈ کرتے ہیں. کچھ تو ایسی ہیں جیسے انجن کے پرزے ہیں. جیسے میں نے گاڑی کے ایک دفعہ کلچ پلیٹس دیکھے تھے جب میں نے اپنی گاڑی کے انجن کا سائڈ پورٹ کھلوایا تھا، تو وہ بنے ہوئے تھے ڈائیکین کے. تو اس سے پہلے ڈائیکین کو اتنا یہی جانتا تھا کہ یہ کوئی اے سی بنانے والے ہوم ایکسیسریز بنانے والے. لیکن اندازہ ہوا کہ گاڑیوں کے کلچ پلیٹس بہت زیادہ بناتے ہیں اور گاڑیوں کے بہت سارے میکینیکل پرزے یہ لوگ بھی بناتے ہیں. پھر اگر آپ دیکھیں تو جو ہے میں نے ایک دن ایسے ہی ایئر کنڈیشن دیکھا کہ گاڑی میں ایئر کنڈیشن کیسا ہوتا ہے. تو ہمارے گھر میں تو ہائر کا لگا ہوا ہے، اس میں کون سا لگا ہوا ہے؟ تو دیکھا کہ وہ ڈینسو کمپنی کا تھا، جاپان کا. اور سملر کمپنی کا ہی پہلے سٹی میں آ رہا تھا، پتہ نہیں اس میں کون سا آ رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے دیکھ کے پتہ لگتا ہے کہ سپلائر نے کتنی محنت سے وہ اچھے کلچ پلیٹس بنا کے دیے جس کی مدد سے گاڑی لاکھ سوا لاکھ تک خراب نہیں ہوتی، بلکہ پاس کا تو 2.5-3 لاکھ چل جاتی. اور یقیناً بیٹری جو ہے اچھی ہے، ٹائر اچھے دیے ہیں، تو تب ہی گاڑی کا نام ہوگا نا. اگر چھوٹی سی چیز بھی خراب لگا دیں گے پھر تو کام نہیں چلے گا. پھر آ جاتا ہے جسٹ ان ٹائم. دیکھیے جسٹ ان ٹائم کا جو آئیڈیا ہے یہ ابھی میرے ذہن میں تھا کہ کس کمپنی نے سب سے پہلے اڈاپٹ کیا تھا، لیکن آئیڈیا مجھے پتا ہے کہ آئیڈیا کیا تھا. آئیڈیا یہ تھا کہ جب ہم جو ہے وہ آپ کو یاد ہوگا ہم نے ذکر کیا تھا جب ویلیو چین کا، تو اس کے اندر آپ کو پتا ان باؤنڈ لاجسٹکس سے مال کو اٹھا کے لاتے ہیں ہم، ٹھیک ہے. تو وی نیڈ لوڈرس، ہم لوڈرس لے کے آتے ہیں، مال جو ہے اٹھاتے ہیں، اٹھا کے جناب اپنے لوڈرس پہ لے کے آتے ہیں، لا کے جناب گودام میں رکھتے ہیں، اسٹاک میں رکھتے ہیں. تو یہ سارا کام جو ہے ہم کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی. اب ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ اس سلسلے میں یوں سوچیں کہ دیز آر دا آل ایشوز ٹیکلڈ لائک دس، لیکن ہوتا یہ ہے کہ جو ہمارے یہ سارے کے سارے ایشوز ہوتے ہیں اس کے اندر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ سارا کاسٹ کرتا ہے، کاسٹ اس طرح کرتا ہے کہ اس کے اندر سٹاف بھی چاہیے، اس کے اندر لوریز بھی چاہیے، ٹرک بھی چاہیے، اس کے اندر جو ہے وہ ایک اکاؤنٹنگ سسٹم بھی چاہیے. تو فرمز نے دیکھا کہ ہم گودام بھی بنائیں، اسٹاک بھی بنائیں، ہم ٹرک بھی خریدیں، ہم مال بھی اٹھا کے لائیں، اس مال کو اسٹاک میں بھی رکھیں، پھر ہم اس کو مینٹین کریں، تو بھائی یہ تو بڑی کاسٹ آئے گی. تو ہم ایسا کیوں نہ کریں کہ جہاں ہمارا پلانٹ ہے، جہاں پہ ہماری پروسیسنگ ہو رہی ہے، وہاں پہ ایک ڈیسک لگا دیں اور سپلائر سے کہیں کہ اس چلتے ہوئے پلانٹ میں آؤ اور یہاں آ کے ڈیسک پہ جو چیز ہمیں چاہیے وہ رکھتے جاؤ، وہ ہم تم سے لیتے جائیں گے اور باقی چیزیں اسٹاک تم خود ہی ٹیکل کرو. اس طرح پھر کیا ہوگا کہ جو گودام کی کاسٹ ہے وہ بچے گی، جو اسٹاک میں اسٹاف ہے اس کی کاسٹ بچے گی، تو یہ ساری کاسٹ ہماری بچ جائے گی اور یہی کاسٹ جو ہے یہ منیمائز ہو جائے گی. اور پھر اس سے ہمارا تقریباً 30-40% کاسٹ ایکسپینڈیچر جو جرنلی ہوتا ہے وہ ڈکلائن ہو جائے گا، ڈپ ہو جائے گا، ہمیں اس کی ضرورت ہی نہیں. ایسی سچویشن سب سے پہلے جو ہے وہ میں نے پڑھی ڈیل کے حوالے سے. ڈیل کمپیوٹر امریکہ میں بنتا رہا
बनता अमेरिका में रहा लेकिन कम्पीट करता रहा HP के साथ, जो कि जापानीज़ कंप्यूटर से। अब जापानीज़ की कॉस्ट बहुत कम थी अमेरिकन के, लेकिन डेल ने अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग में कॉस्ट को मिनिमाइज़ किया इस तरीके के साथ। फिर इस टेक्निक को फिर जल्द वो कहते हैं ना, हाँ, फिर फॉलो किया, और एक कंपनी ने नहीं, डेट्स टोयोटा ने पिक किया, होंडा ने पिक किया, काफ़ी सारे कार मैन्युफैक्चरर्स ने भी फिर इसको पिक किया है इसके बाद। अच्छा, तो ये आ जाता है जस्ट इन टाइम। मीन्स के वेयर हाउस को स्किप कीजिए, उसकी ज़रूरत नहीं। जो चीज़ मैन्युफैक्चर हो गई हमारी मजबूरी है रखना, लेकिन जो मटेरियल ला के रखना उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। वो सप्लायर आए और सीधा आके हमारे प्लांट पर पहुँचाए जहाँ हमने मैन्युफैक्चरिंग करनी है। बल्कि डेल ने तो ये किया था कि जो सीक्वेंस में आपके ट्रक लगे हुए हैं ना, वो भी हमारे नहीं, वो भी तुम्हारे। अगर अल्लाह ना करे हमें प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन रोकना पड़े तो ट्रक तुम्हारे हैं, हमारे नहीं है। हाँ, जिस ट्रक से हमने IC उठा लिया है, जिस ट्रक से हमने कोई पार्ट उठा लिया है, वो हमारी इन्वेंट्री है बस। क्योंकि अब हमने उसमें से कोई एक चीज़ निकाल ली है तो वो हमारी इन्वेंट्री है। अगर प्रोसेस बंद हुआ तो जो सीक्वेंस में या ट्रक लाइन में लगे हुए हैं वो भी तुम्हारे हैं, वो भी वापस ले जाओ, वो भी हमने भी टेक ओवर तो नहीं ना किया उनमें से कुछ। तो इस तरह इन्होंने कॉस्ट को मिनिमाइज किया ताकि हमें स्टॉक में जाने ना पड़े। तो ये वो चीज़ है। अब आगे आ जाता है कि देखिए, चीज़ बनाकर बेचना यकीनन एक मुश्किल काम है, लेकिन अगर कस्टमर की नीड को करेक्टली आइडेंटिफाई कर लिया जाए, कस्टमर की नीड को सही तरीके से समझ लिया जाए, तो फिर हमारा काम आसान हो जाता है। हम सिर्फ उस नीड को पूरा कर दें तो मसला हल हो जाता है, अल्टीमेटली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। लेकिन जाहिर बात है काम तो निचले स्टाफ ने करना है। मसला ये है कि जब तक सीनियर स्टाफ की कमिटमेंट इसमें शामिल नहीं होगी, हम किसी मसले को भी सॉल्व नहीं कर सकते। अगर हमें कॉन्शियसली अपने प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं तो वी मस्ट एड्रेस द नीड्स। हमें नीड्स को एड्रेस करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। लिहाजा क्वालिटी की जो कमिटमेंट है उसे हमें पूरा करना पड़ेगा, तो फिर ये मसला हल हो सकेगा। लिहाजा इसके अंदर सीनियर मैनेजमेंट की कंसिस्टेंट कमिटमेंट की हमें ज़रूरत पड़ती है। तो ये हो गया बच्चों हमारा कॉन्टीन्यूस या कॉन्टीन्यूअल इम्प्रूवमेंट इन प्रोडक्शन प्रोसेस और कॉन्टीन्यूअल इम्प्रूवमेंट इन क्वालिटी प्रोडक्शन, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन। तो ये हो गया जी हमारा टॉपिक नंबर 2 ऑफ द डे। आज हमने टॉपिक्स को देखा जाए तो सबसे पहला टॉपिक जो है वो डेमिंग 14 रूल्स को हमने देखा, और दूसरा जो है अब हमने कॉन्टीन्यूअल इम्प्रूवमेंट पे बात की है। अब हम चलते हैं जिस टॉपिक का पहले मैंने जिक्र कर दिया था आपके साथ कि हमने पढ़ना है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट टूल्स। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट टूल्स बहुत सारे हैं, लेकिन चूँकि हमारे कोर्स में जिनका ज़्यादा जिक्र है उसके अंदर क्वालिटी सर्कल, ठीक है जी, और 6 सिग्मा, 5S प्रैक्टिस, और जो है वो केजन रूल है। ये जापानीज़ एक्सपर्ट हैं, जैसे जियोची का नाम सुना होगा आपने, इसी तरह ये इनका भी एक नाम है। क्वालिटी सर्कल सबसे पहले देख लेते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि क्या हमें ये अंदाज़ा है कि हम सर्कल किसको कहते हैं, क्वालिटी सर्कल से मुराद क्या, और हम सर्कल किसको कहते हैं। देखिए, सर्कल अगर देखा जाए तो एक कलेक्शन ऑफ पीपल है जो किसी एक इश्यू पे लेकर बैठ के उसके ऊपर किसी एक इशू को लेकर उसके ऊपर बैठकर बात करते हैं। हम कहते हैं जी ये फलां चीज़ के ऊपर सर्कल हो रहा है। इस सर्कल में जैसे वो किसी ज़माने में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस नहीं होती थी, जस्ट लाइक डैट हम इकट्ठे होते हैं और हम इसके ऊपर बात करेंगे, गपशप करेंगे, आइडियाज़ शेयर करेंगे, ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे, संजीदा इश्यूज़ को ज़ेर बहस लाएंगे और एक दूसरे को तजावीज़ देंगे। तो अगर ऐसा कोई भी सर्कल बनता है जहाँ सब लोग अपनी तजावीज़ लेके आते हैं, बहस करते हैं, इश्यूज़ को एलेबोरेट करते हैं या वासिया करते हैं, हम इसको क्वालिटी सर्कल का नाम देते हैं। क्वालिटी सर्कल के लिए मुख्तलिफ थॉट्स प्रोवोकिंग आइडियाज़ दिए जाते हैं कि इसके अंदर कौन से लोग होने चाहिए, चूँकि
آپ کیا کہہ سکتے ہیں اس کو، یہ ایک ایسا سرکل ہے جو کلیکشن ہے لوگوں کا، لیکن یہ کلیکشن جو ہے یہ بحث کرتا ہے کہ کوالٹی کو امپروو کرنے کے میتھڈس کیا ہو سکتے ہیں. اس حوالے سے یہ بہت ساری باتوں کو الیبوریٹ کرتا ہے، بہت ساری باتوں کی وضاحت کرتا ہے، سجیشنز ایک دوسرے کے شیئر کی جاتی ہیں اور طریقہ کار وضع کیا جاتا ہے کہ کیسے ہم کام کریں گے. اس سے متعلق بہت ساری ڈفرینٹ باتیں کی جاتی ہیں، لیکن اس گروپ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ گروپ جو ہے یہ کسی بھی پابندی یا حیصل کے تحت گروپ نہ بنے، بلکہ اس کا ہر ممبر جو ہے وہ والنٹری ہے. والنٹری کا مطلب یہ ہوتا ہے، والنٹائر ہوتا ہے تو یعنی وہ اپنی رضا مندی سے اس کا حصہ بنے، نہ کہ کسی مجبوری کے. کیونکہ اگر وہ اپنی رضامندی سے اس کا حصہ بنے گا تو الٹیمیٹلی وہ آزادانہ رائے دے سکے گا، اور ہمیں یہاں پہ اوپینین کی ضرورت ہے، اور جہاں اوپینین کی ضرورت ہوتی ہے وہاں پر لوگوں پر پابند لگا کر یا سختی کر کے اگر بٹھائیں گے تو ظاہری بات ہے وہ اپنی رائے کو کبھی بھی اس طرح شیئر نہیں کریں گے یا اپنی اوپینین ہمیں نہیں دکھائیں گے. چونکہ دباؤ میں کھیلیں گے تو پھر ظاہر ہے آپ کا برین کام نہیں کرے گا. برین کام کرے گا اگر ہم آزادانہ کام کریں گے، اگر ہم تھوڑا لبرل کام کریں گے تو پھر ہم زیادہ بہتر کوالٹی ڈلیور کر سکیں. آگے آ جاتا ہے اسمال سائز. اسمال سائز کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اس گروہ کو بہت بڑے حجم کے ساتھ، بہت بڑے سائز کے ساتھ نہیں لے کے چلنا ہوتا. آبویسلی ہمیں اس پہ اندر اگر بہت زیادہ لوگ ہوں گے تو پھر زیادہ لوگوں کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر بحث زیادہ ہوگی، یعنی مینس ڈسکشن پرولونگ کریں گی، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ڈیسیژن سلو ہو جائے. کیونکہ کوالٹی کی ریکوائرمنٹ یہ ہوتی ہے کہ سب کی رائے کے ساتھ ہی کام کیا جائے، سب کی سجیشنز کو شامل کیا جائے. تو پھر الٹیمیٹلی اگر اس کا آپ سائز جو ہے وہ اس طرح رکھیں گے تو پھر آپ کے فیصلے سلو ہو جائیں گے، فیصلے جو ہے بر وقت نہیں ہو سکیں گے. پھر اس کے اندر ایک چیز ضروری ہے جس کو ہم کہتے ہیں ریگولر میٹنگز. اس کے اندر مسلسل کنسسٹنٹ میٹنگز کی ضرورت ہوتی ہے. یعنی یہ نہیں ہے کہ آج ایک بات سنی پھر چلے گئے، تو اس کے پاس ایک اپنا کنسسٹنٹ اور اس کے پاس اپنا جو ہے ایک کنسسٹنٹ ایجنڈا ہونا چاہیے، جس پر مسلسل ایک کانٹینیوس میٹنگ کے سیشن ہونے چاہیے، اور تاکہ یہ زیادہ سے زیادہ پروڈکٹیو ہو سکے، زیادہ سے زیادہ چیزوں کو ہمارے سامنے الیبوریٹ کر سکے، زیادہ سے زیادہ چیزوں کو ہمارے سامنے آسانی سے بیان کر سکے. تو ایک چیز یہ آ جاتی ہے. پھر یہ آ جاتا ہے آپ کا جس کو ہم کہتے ہیں انڈیپینڈنٹ ایجنڈا. ہمیں اسے پابند نہیں کرنا چاہیے کسی خاص بات پر یا کسی خاص پوائنٹ پر. ڈائریکشنز ہیں جو شروع میں ہم ظاہر ہے ڈائریکشنز کے بغیر تو سٹارٹ نہیں کرتے، لیکن اس کے بعد آگے انہوں نے کس طرح کام کرنا ہے اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ انہیں ایک سیلف مینیجڈ گروپ بنایا جائے، جن کو ٹارگٹ تو ہم دیں لیکن یہ خود طے کریں کہ انہیں کس طرح سے اپنے کام کو سر انجام دینا ہے، اس کے اندر کیا معاملات انہوں نے ذہن بحث لانے ہیں. لیکن بہتر یہ ہے کہ انہیں بہت زیادہ پروسیجرل نہ ہونے دیا جائے، بہت زیادہ گوتھک بحث میں جانے نہ دیا جائے، بلکہ بیٹر یہ ہوگا کہ ان کا فوکس جو ہے وہ سارے کا سارا کوالٹی پہ، یعنی پروسیجرلی یا پروسیڈنگز میں وائز زیادہ فارمل نہ ہو، بلکہ زیادہ سے زیادہ جو ہے جو مقصد ہے ان کا، جو پرپز ہے کوالٹی، اسی پر یہ فوکس کریں. تو ہم نے یہاں پہ 5 باتیں کی. پہلی بات یہ ہے کہ اس میں ہر ممبر اپنی رضامندی سے آئے. دوسری بات یہ ہے اس کا سائز بہت زیادہ بڑا نہ کریں تاکہ فیصلے میں ڈیلے نہ ہو. ان کی میٹنگز ریگولر ہوں اور یہ اپنے کنسسٹنٹ ایجنڈے پہ کام کرتے رہیں. ان کا انڈیپینڈنٹ ایجنڈا ہونا چاہیے، ڈائریکشن ضرور ہونی چاہیے، لیکن آگے کام کس طرح سے کرنا ہے اس میں انہیں کافی آزادی ملنی چاہیے، اور انہیں جو ہے پروسیجر اور باقی چیزوں پہ فوکس کرانے کی بجائے زیادہ اچھا یہ کہ ہم صرف اور صرف کوالٹی پہ فوکس کروائیں گے تو پھر رزلٹ زیادہ اچھا آئے گا.
लेकिन अगर आप देखें कि इन सारी बातों को हम चंद अल्फाज में कहना चाहें तो कैसे कह सकते हैं, तो देखते हैं कि हम इन सारी बातों को चंद अल्फाज में किस तरह से कह सकते हैं। जी, हाफिज़ स्मॉल ग्रुप का मतलब ये है कि 5-6 लोग होंगे तो फैसला जल्दी हो जाएगा, अगर 20-25 लोग होंगे तो राय देते देते रात पड़ जाएगी, फैसला नहीं हो सकेगा, ये बात थी। अच्छा, अब इस सारी बात को अगर मुख्तसरन कहना चाहें तो कैसे कह सकते हैं, इस तरह कह सकते हैं क्वालिटी सर्कल इज़ अ स्मॉल ग्रुप ऑफ एम्प्लॉइज़। क्वालिटी सर्कल जो है वो एक कम नंबर के थोड़े से लोग होते हैं विद रेंज ऑफ स्किल्स। ज़ाहिरी बात है मुख्तलिफ जो है वो स्किल्स चाहिए होती है प्रोडक्ट बनाने के लिए, तो हर रेंज का बंदा होगा तो क्वालिटी की बात हो सकेगी। लिहाजा ये थोड़े लोग होते हैं तादाद में, लेकिन इनके अंदर हर बंदा डिफरेंट स्किल रखता है ताकि इनके पास रेंज ऑफ स्किल आ जाए from all levels of the organization. They meet voluntarily on regular basis. ये रजामंदी के साथ रेगुलर बेसिस पे आपस में मिलते रहें, डिस्कस करते रहें क्वालिटी इश्यूज को और डेवलप करते रहें सोल्यूशन टू द रियल प्रॉब्लम में जो सॉल्यूशंस हैं उनको ये प्रोवाइड करते रहें या रियल टाइम सोल्यूशन जो है हमें प्रोवाइड करते रहें। अब सवाल ये है कि इसके एडवांटेजेस क्या हो सकते हैं। देखिए, इसमें एडवांटेजेस ये हो सकते हैं कि इम्प्रूवमेंट इन क्वालिटी मुसलसल होती रहे, ठीक है, ग्रेटर कस्टमर सेटिस्फेक्शन हो सके और इम्प्रूव किया जा सके प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव कर सके। दूसरी बात ये है एक कल्चर ऑफ कॉन्टीन्यूस इम्प्रूवमेंट हो जो इनकरेज करे, यानी एक ऐसा कल्चर जो मुसलसल चीज़ों को इम्प्रूव करे कॉन्टीन्यूस बेस पे। और फिर इस पर काफ़ी बात हो चुकी है पहले कॉन्टीन्यूस इम्प्रूवमेंट पे। एम्प्लॉयज़ एट ऑपरेशनल लेवल विल फॉर्म पार्ट ऑफ द क्वालिटी सर्कल। जो क्वालिटी सर्कल है आगे उनके कई लेवल होने चाहिए और इनको भी पार्ट होना चाहिए क्वालिटी सर्कल का, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्वालिटी प्रॉब्लम, और अपने सुपरवाइज़र के साथ अटैच रहें ताकि वो इन चीज़ों को समझ सकें। चूँकि जो बात ऊपर होनी है वो तो सिर्फ बात होनी है, लेकिन प्रैक्टिकली जो काम करना है वो तो इन लोगों ने करना है, लिहाजा इनका इसमें इन्वॉल्व होना बड़ा ज़रूरी है। उसके बाद ये आ जाता है कि ये सारा काम जो है सिर्फ एक बंदे या दो बंदों से नहीं होता, बल्कि इसके अंदर एक यूनिटी की ज़रूरत होती है, इत्तेहाद की ज़रूरत होती है, एक टीम वर्क की ज़रूरत होती है कि हम सब एज अ टीम मिल के इसके ऊपर सोचें और इसको इम्प्रूव करें। कि जैसे अगर मैं कहूँ कि हम एजुकेशन को इम्प्रूव कर लेंगे तो मैं अकेला नहीं कर सकता जब तक स्टूडेंट्स मुझे सपोर्ट नहीं करेंगे, तो इसके अंदर हर किसी को अपना हिस्सा डालना है। तो हर किसी को अपना हिस्सा डालना है, तो ये हो गए इसके एडवांटेजेस। अब बात आ जाती है इंकरेजिंग द डेवलपमेंट एंड द यूज ऑफ क्वालिटी सर्कल। देखिए, इसमें सबसे पहली बात तो ये आती है कि इंकरेजिंग द डेवलपमेंट एंड यूज ऑफ क्वालिटी सर्कल का यूज़ क्या है। देखिए, मसला ये है कि इंश्योर करना चाहिए कि देयर शुड बी हाई प्रोफाइल एग्जेक्टिव कमिटमेंट। इसके अंदर एग्जेक्टिव की हाई प्रोफाइल कमिटमेंट होनी चाहिए, यानी सन्सियरली अपने मकसद से अटैच रहना चाहिए। तो सपोर्ट द इनिशिएटिव, के इनिशिएटिव को ऊपर से सपोर्ट मिले, वसाइल के साथ भी, डायरेक्शन के साथ भी, इंफॉर्मेशन के साथ भी। उसके साथ साथ इंश्योर किया जाए कि स्टाफ मेंबर जो हैं उनकी ट्रेनिंग पर भरपूर तवज्जो दी गई, एनालिसिस किया जाए नीड को, प्रॉब्लम्स को, और उसके मुताबिक जो है सॉल्यूशन को डेवलप किया जाए, वर्केबल सॉल्यूशन जो मसलों को हल कर सकें। इंश्योर किया जाए कि स्टाफ मेंबर हु आर इन्वॉल्व इन क्वालिटी सर्कल आर फ्री टू स्पेंड द टाइम नेसेसरी अवे फ्रॉम देयर टूडेज रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। के डे टू डे रिस्पॉन्सिबिलिटी के अलावा जो क्वालिटी सर्कल में लोग हों वो क्वालिटी सर्कल के हवाले से अच्छा पार्टिसिपेशन कर सकें, उसमें भरपूर हिस्सा ले सकें और उनके पास उसके लिए टाइम भी मौजूद हो। रिव्यूइंग द इंफॉर्मेशन सिस्टम्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है ऑर्गेनाइजेशन में से रिव्यू किया जाए, आइडेंटिफाई किया जाए इंफॉर्मेशन नीड को और क्वालिटी सर्कल की जो इंफॉर्मेशन नीड्स है
उसे पूरा किया जा सके और उस हवाले से जो इंफॉर्मेशन है वो शेयर भी की जा सके, आइडेंटिफाई किए जाएँ प्रॉब्लम्स जिनको हमने सॉल्व करना है और उनके लिए क्या हमारे पास इंफॉर्मेशन है, तो फिर हम इन मसाइल को जो है वो लेकर चल सकेंगे। अब क्वालिटी सर्कल के हवाले से हम ये कहते हैं कि एक लंबी हायरार्की ऑफ पीपल होते हैं, बहुत सारे लोग इसके अंदर होते हैं जो रोल प्ले करते हैं। जी हाफिज साहब के रुतबा कह रहे हैं कि थर्ड पॉइंट रिपीट कर दें, मैं रिपीट करता हूँ, ठीक है प्लीज। 1 2 3 इंश्योर दैट स्टाफ मेंबर हु आर इन्वॉल्व इन क्वालिटी सर्कल, जो लोग क्वालिटी सर्कल में इन्वॉल्व हैं, ज़ाहिर है सुबह के वक्त हो सकता है उनकी कुछ जिम्मेदारियाँ हो, जॉब हो, तो हमें ये इंश्योर करना चाहिए कि वो अपनी जॉब के अलावा इतना टाइम बचा सकते हो कि वो आसानी से क्वालिटी सर्कल में अपना हिस्सा डाल सकें। लेकिन अगर उनका वर्क रोल इतना को बर्डन वाला है कि उनके पास वक्त ही नहीं निकलना, काम ज़्यादा है, सिचुएशन काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, तो फिर अल्टीमेटली वो इतना टाइम कहाँ से सिक्योर कर सकेंगे? तो फिर टाइम सिक्योर नहीं होगा तो फिर मसला जो है रिजॉल्व नहीं हो सकेगा। अब देखिए यहाँ पे एक तो टॉप मैनेजमेंट है, फिर उसके बाद स्टीयरिंग कमेटी है, फिर कोऑर्डिनेटर हैं, ठीक है जी, फिर फैसिलिटेटर हैं, क्वालिटी सर्कल लीडर्स हैं, सर्कल मेंबर्स हैं। तो ये एक लंबी लंबी हायरार्की है, ये मैंने गूगल से पिक्चर पिक की है जो जर्नल बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में होता है। तो यहाँ ज़रूरी है कि डिमॉन्स्ट्रेट करे सीनियर मैनेजमेंट के take process seriously and take any action to resolve problem which identify necessary by quality circle। quality circle जो problem identify करे, टॉप मैनेजमेंट स्टीयरिंग कमेटी यानी ऊपर के लोग जो हैं उसे फौरी तौर पे सीरियसली ले और रिजॉल्व करें, क्योंकि मसला रिजॉल्व होगा तो आगे बात कर सकेंगे। दूसरी बात है डेवलपिंग ए कल्चर इन द ऑर्गेनाइजेशन टू अलाउ पॉसिबल चेंजेस to be tested out and allowing the responsibility of allowing the possibility of mistake। तो हमें ऐसा एक कल्चर लाना होगा जिसके अंदर हम इजाज़त दे सकें, अलाउ पॉसिबल चेंजेस टू बी टेस्टेड आउट, कि जो पॉसिबल चेंजेस उन्हें टेस्ट आउट किया जाए और वहाँ पे अगर कोई मिस्टेक होती है किसी ट्रायल में, किसी एक्सपेरिमेंट में, तो उसकी इजाज़त दी। क्योंकि आमतौर पे वर्कर को डिसिप्लिनरी प्रोसीजर के तहत कोई तजर्बा करने की इजाज़त नहीं होती, उसे उसी प्रोसीजर को फॉलो करना होता है जो उसकी जॉब का हिस्सा होता है। लिहाजा आप ये कह सकते हैं कि पहली बात तो ये है कि सीनियर मैनेजमेंट, टॉप मैनेजमेंट जो भी तजावीज़ दी जाए उस पर सीरियसली गौर करें और सीरियसली उसको रिजॉल्व करें, मसले को हल करें। दूसरा मसला ये है कि जहाँ कोई ज़रूरत है एक्सपेरिमेंटेशन की या किसी दूसरे प्रोसीजर को टेस्ट करने की, तो वहाँ जो मिस्टेक का रिस्क है वो अलाउ किया जाए ताकि टेस्ट किए जा सकें। और फिर बात यह है कि प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग फॉर ऑल स्टाफ टू इंक्रीज अवेयरनेस ऑफ द इम्पोर्टेंस एंड वैल्यू ऑफ क्वालिटी सर्कल, और इसके हवाले से ट्रेनिंग भी दी जाए एम्प्लॉयज़ को ताकि उन्हें अंदाज़ा हो सके कि क्वालिटी सर्कल का फ़ायदा क्या है और ये किस कदर ज़्यादा मुफीद चीज़ है। अगर हम ये सारे काम कर लेते हैं तो अल्टीमेटली हम अपनी क्वालिटी को इन्हांस कर सकते हैं। तो यहाँ तक जो बात की हमने, यहाँ तक हमने पहला हिस्सा कवर कर लिया जिसको हम क्वालिटी सर्कल का नाम देते हैं। फर्स्ट वर्क इज डन रिलेटेड विद द क्वालिटी सर्कल। तो सबसे पहले तो यहाँ तक हम पूछते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स को जो है वो क्या समझ आई है, कितनी समझ आई है और क्या यहाँ तक क्लियर है या नहीं है। प्लीज़ रुतबा बताएंगे, हाफिज साहब बताएंगे, सलीम साहब आज पहली दफ़ा क्लास में आए हैं, वो बताएंगे कि कितना समझ आया उन्हें। जी सलमान अली कह रहे हैं कि बहुत अच्छा हो गया, सादिया हबीब कह रही हैं क्लियर है सर, ठीक है जी। तो इससे आगे जब हम बात करते हैं तो मेरे ख्याल में एक नया टॉपिक शुरू हो जाता है, तो आज के टॉपिक को हम यहीं पे सम अप कर लेते हैं। आज के टॉपिक्स को अगर हम देखते हैं कि आज हमने कौन कौन से टॉपिक ज़ेरे बहस लाए हैं,
تو آج کے ٹاپکس میں سب سے پہلے ڈیمنگس 14 پرنسپلس، کچھ ہم نے لاسٹ ٹائم پڑھے تھے، کچھ ہم نے آج ان کو کمپلیٹ کر دیا. نمبر 1 کنٹینیوئل امپروومنٹ، اس پہ ہم نے بات کی آج، ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ ہم نے آج ٹوٹل کوالٹی مینجمنٹ ٹولز پہ بات شروع کی ہے، اور اس حوالے سے آج ہم نے جو ہے وہ کوالٹی سرکل کو کور کیا ہے. اپنے کل کے لیکچر میں ہم 5S پریکٹس کریں گے، ٹھیک ہے، 6 سگما میں بات کریں گے، اور کیزن کے رولز کے اوپر بات کریں گے انشاءاللہ. تو یہ ہوگا ہمارا کل کا کام. تو آج کے کام کو ہم یہیں پر جو ہے سم اپ کرتے ہیں آپ کے ساتھ، اور جو ہے کل انشاءاللہ ود دا سیم یور اسپرٹ، سیم یور ہارڈ ورک اسپرٹ، اور آپ بچوں کی جو کمٹمنٹ ہے ٹورڈز اچیومنٹ آف سکسیس، اسی کے ساتھ انشاءاللہ آپ لوگوں سے کل ملاقات ہوگی. آپ کا بہت شکریہ جوائننگ کرنے کا، اچھا فیڈ بیک دینے کا. ٹھیک ہے جی، تھینک یو ویری مچ اینڈ اللہ